वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी वीडियो है यूनिट नंबर 11 द मेटामॉर्फोसिस। और इसमें हम करेंगे ट्रांसलेशन और जो हमारे पास प्री रीडिंग क्वेश्चन है और रीडिंग क्वेश्चन है और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है वो भी साथ साथ करेंगे। और ये चैप्टर है इंतहाई लंबा सा, तो हम ना क्या करेंगे कि करने की कोशिश करेंगे। और आज की मैंने ये फिनिश करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ूंगी और आप लोग फिर अपने साथ और सीखना हो तो मतलब साइड बाय साइड आप उसको करते जाएं। ओके, शुरुआत करते हैं हम उसके थीम से जो कि हमारे पास है नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और ज़्यादातर इस चैप्टर में हमारे पास मतलब इस बुक में ज़्यादातर यही थीम जो है वो आ रहे होते हैं। रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द स्टोरी माइट बी अबाउट बेस्ड ऑन द इनिशियल पैसेज। कहते हैं पहले पैसेज के अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है कि ये स्टोरी किस चीज़ के बारे में होगी। और what do you expect the tone of the story to be based on the opening। और आप क्या समझ रहे हैं कि उनका टोन कैसा होगा, मतलब ड्रामेटिक होगी, ट्रेजेडी होगी, या किस तरह से उसका टोन है, पोलाइट है, और किस तरह से ये वो स्टोरी जो है वो आपके सामने आएगी। तो हम यहाँ से कायाकल्प तब्दीली कहते हैं मेटामॉर्फोसिस को, अब हम ये देखते हैं। तो प्री रीडिंग क्वेश्चंस क्या है वो हमारे पास ये है कि व्हाट डू यू थिंक द स्टोरी माइट बी अबाउट बेस्ड ऑन द इनिशियल पैसेज। द स्टोरी अपीयर्स टू बी अबाउट अ मैन नेम ग्रेगोर समसा who wakes up to find himself transformed into a horrible vermin. The initial passage describes his shock and confusion at his new state, setting the tone for a narrative that explores themes of identity, alienation, and the human condition. तो एक बंदा है इसमें ग्रेगोर समसा जो उड़ता है, वो जैसे उड़ते हैं तो उनको खुद नज़र आता है कि वो हॉरेबल वर्मन में चेंज हो गया। और फिर उसमें उसके शॉक, कन्फ्यूजन और उसके जितना भी है वो सारा आइडेंटिटी और ह्यूमन स्टेट से लॉस होना, ये सारी चीज़ों के बारे में या उनकी रिवोल्यूशन के बारे में ये पूरी कहानी होगी। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी टू बी बेस्ड ऑन द ओपनिंग। आई एक्सपेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी टू बी surreal, retrospective, and somewhat unsettling. The sudden and disturbing nature of Gregor transformation suggests a narrative that explores into the psychological and existential themes। मतलब ये इस चीज़ के बारे में बात की जा रही होगी कि साइकोलॉजिकल स्टेट के बारे में और एग्जिस्टेंशियल के मतलब उस ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, मतलब इमेजनरी ये सिचुएशन हो सकती है। बेस्ड ऑन द ओपनिंग आई एक्सपेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी टू बी रिफ्लेक्सिव, सॉरियल, एंड समवॉट डिसकंसर्टिंग। The aberrant and bizarre nature of Gregor transformation hints at the narrative that explores deep theme of the mind in existence। ठीक है, अब मेटामॉर्फोसिस का हम पढ़ते हैं। एक सुबह जब ग्रेगोर सामसा परेशान कुन ख्वाबों से बेदार हुआ तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर एक खौफनाक कीड़े में तब्दील पाया। वो अपनी एक सख्त पुष्ट पर लेटा हुआ था और अगर वो अपना सर थोड़ा सा उठाता तो अपना भूरा पेट देख सकता था जो थोड़ा सा गुंबद नुमा था और सख्त हिस्सों में तकसीम था। बिस्तर उसे मुश्किल से ढांप सकता था और हर लम्हे सरकने के लिए तैयार था। इसके बहुत सी टांगें जो बाकी जिस्म के मुकाबले में बहुत कमज़ोर थी, जिन्हें वो बेबसी से लहराते हुए देख रहा था। अब मुझे तो ये ऐसा कॉकरोच नुमा लग रहा है। ओके, ये इस पैराग्राफ का था। अब अगला, मेरे साथ क्या हुआ है, उसने सोचा। ये ख्वाब नहीं था। इसका कमरा एक आम इंसानी कमरा अगरचे थोड़ा छोटा था, लेकिन 4 अदद जानी पहचानी दीवारों में घिरा हुआ था। मेज़ पर कपड़े के नमूने का एक मजमुआ फैला हुआ था। सामसा एक सफरी सेल्समैन था और मेज़ के ऊपर एक तस्वीर लटकी हुई थी जिसे इसने हाल ही में एक तस्वीरी रिसाले से काट कर निकाला था और एक खूबसूरत सुनहरे फ्रेम में जोड़ दिया था। इसमें एक खातून की तस्वीर थी। सर पर पश्चिम की टोपी और गर्दन पर पश्चिम का स्कार्फ लिपटा हुआ था जो सीधी बैठी हुई थी, देखने वाली की तरफ अपने निचले बाजू को डांपने वाला एक भारी पश्चिम का मफलर बुलंद कर रही थी। ग्रेगोर ने फिर खिड़की से बाहर देखा। मौसम गैर दिलचस्प था। बारिश की बूंदें शीशे से टकराती हुई सुनाई दे रही थी।
جس نے اسے کافی افسردہ اور ملول کر دیا۔ کیا ہوا اگر میں تھوڑا سا مزید سو جاؤں اور یہ تمام فضول باتیں بھول جاؤں؟ اس نے سوچا، لیکن وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنی دائیں جانب سونے کا عادی تھا اور اپنی موجودہ حالت میں اس پوزیشن میں نہیں آ سکتا تھا۔ وہ جتنا زور لگا کر اپنے آپ کو دائیں جانب پھینکتا، مگر ہر بار وہ پانی اصل جگہ پر پلٹ آتا تھا۔ یہ پانی نہیں، اپنی ہے۔ اس نے ضرور 100 بار کوشش کی ہوگی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ وہ اپنی تڑپتی ہوئی ٹانگوں کو نہ دیکھے، اور صرف تب ہی رکا جب اسے وہاں ایک ہلکا سن ہو جانے والا درد محسوس ہونے لگا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ او میرے خدایا، اس نے سوچا، کس قدر پر مشقت نوکری کا انتخاب کیا ہے میں نے۔ دن رات سفر کرنا، اس طرح کاروبار کرنا اپنے گھر پر کام کرنے سے کہیں زیادہ محنت طلب ہے۔ اس کے علاوہ سفر کی صعوبتیں، جیسے ایک ریل سے دوسرے ریل کی دیر سویر، طعام کی بیقاعدگیاں اور گٹھیا خوراک، لوگوں کے ساتھ عارضی یا مستقل بدلتے تعلقات جو کبھی بھی دل سے نہیں بنائے جاتے۔ علاوہ ازیں مجھے تو سفر کی مشقتیں بھی جھیلنا ہوتی ہیں۔ ان سب خرافات کو دفع کرو۔ اس سے اپنے پیٹ پر خارش محسوس ہوئی۔ اپنے آپ کو سہارے کی طرف پشت کے بل آہستہ سے اوپر دھکیلا تاکہ وہ سر کو ہلکا سا اٹھا سکے۔ کجلی والی حصے کو اس نے بہرحال ڈھونڈ لیا، جہاں جا بجا سفید دھبے پھیلے ہوئے تھے۔ نئی مصیبت، وہ اب ان دھبوں کا کیا کریں؟ اور ایک ٹانگ سے کجلی والی جگہ کو محسوس کرنا چاہا۔ اس نے جڑ سے ٹانگ پیچھے کھینچ لی، کیونکہ جسم پر ٹانگ کے لگتی ہی اس کے پورے بدن میں یخ بستہ سرد لہری دوڑ گئی۔ وہ واپس اپنی پہلی حالت میں کسک گیا اور ہر وقت جلدی اٹھنا، اس نے سوچا، کسی بھی ذی شعور کو پاگل کر دیتا ہے۔ انسان کو نیند پوری رکھنی چاہیے۔ دوسرے سیلز مین عیاشی والی زندگی گزارتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب بھی میں صبح کے اوقات میں کپڑا طلبی کے اہم آرڈرز کی ترسیل کے ضروری کاغذات کی تیاری کے لیے سرائے پہنچتا ہوں تو یہ سب ابھی ناشتے پہ بیٹھے ہوئے ملتے ہیں، اور اگر میں اس طرح کا رویہ اپناؤں تو میرا باس مجھے کھڑے کھڑے فارغ کر دے۔ اگر مجھے اپنے والدین کا خیال نہ ہوتا تو میں مدتوں پہلے اس نوکری کو لات مار چکا ہوتا۔ میں سیدھے اپنے باس کے پاس جاتا اور اس کو بتا دیتا کہ میں کیا سوچتا ہوں، سب کچھ بتا دیتا، اس کو محسوس کروا دیتا کہ میں کیا محسوس کرتا ہوں۔ عین اس لمحے وہ اپنی کرسی پر سے دھڑام گرتا۔ بڑی کرسی کی اونچائی سے نیچے اپنے ماتحت کے ساتھ بات کرنا کتنا عجیب سا کام لگتا ہے۔ ہمارے باس سنتا بھی اونچا ہے۔ کسی بھی ماتحت کو بات کرنے کے لیے بہت قریب تک آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ بہرحال ابھی بھی میں نا امید نہیں ہوں۔ جیسے ہی میں نے اپنے والدین کا قرض چکتا کرنے کی رقم جمع کر لی، اس کے لیے 5-6 سال مزید لگ سکتے ہیں، میں یقیناً الوداع کہنے اس کے سر پہ کھڑا ہوں گا اور پھر آرام کے غرض سے طویل عرصے کا وقفہ کروں گا۔ خیر، اب مجھے بہر صورت اس لمحے اٹھنا ہوگا۔ میری ٹرین ٹھیک 5 بجے روانہ ہو جاتی ہے۔ Reading question. How does Gregor react to his transformation? Gregor initially reacts with the shock and disbelief to his transformation, struggling to comprehend what has happened to him. He experiences a range of emotions, including fear, confusion, and a sense of alienation from his own body. تو انہوں نے بہت ہی شوق اور کنفیوژن میں ہوئے تو اوکے۔ اس نے دروازوں کی الماری میں رکھی ٹک ٹک کرتی الارم والی گھڑی کو دیکھا۔ اف میرے خدایا، اس نے کہا، گھڑی 6:30 بجا چکی ہے اور سوئیاں خاموشی کے ساتھ اپنی رفتار سے مسلسل آگے بڑھ رہی تھیں۔ یہ 6:30 بجے سے بھی زیادہ تھا، گویا 7:30 بج رہے تھے۔ کیا الارم والی گھڑی نہیں چلی؟ بیڈ پر سے بآسانی دیکھا جا سکتا تھا کہ الارم ٹھیک 4 بجے کے لیے لگا ہوا تھا۔
الارم لازماً بجا ہوگا۔ ہاں، مگر کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسے بے تحاشا شور میں بھی سوتا رہے، اور ایسا شور جو کمرے میں موجود فرنیچر کا انجر پنجر ہلا دے؟ اب یہ تو سچ تھا کہ وہ بالکل ہی نہیں سو پایا تھا، مگر شواہد یہ بتا رہے تھے کہ اتنی گہری نیند اس سے پہلے وہ کبھی سویا نہیں تھا۔ خیر، اب وہ کیا اقدام کریں؟ اگلی ٹرین 7 بجے نکلنی تھی۔ پکڑنے کے لیے اسے اسی لمحے باغ دوڑ کرنا ہوگی۔ نمونہ والے کپڑے ابھی تک پیک نہیں ہوئے تھے، اور وہ بالکل بھی اپنے آپ کو تازہ دم نہیں محسوس کر رہا تھا، اور یہ بھی کہ اگر وہ ٹرین پکڑ بھی لیتا ہے تو وہ اپنے باس کے غضب سے بچ نہیں سکے گا، کیونکہ آفس اسسٹنٹ 5 بجے کی ٹرین کا انتظار کرتا رہا ہوگا، اور بہت پہلے ہی اس نے اس کی غیر حاضری کا شگوفہ چھوڑ دیا ہوگا، اور وہ باس کا چمچہ تھا جس کی کوئی عقل نہیں تھی۔ خیر، وہ اطلاع کیا دے گا؟ یعنی وہ کہے گا کیا گریگر بیمار ہے؟ لیکن یہ انتہائی کشیدہ اور مشکوک ہوگا، کیونکہ 15 سال کی ملازمت میں گریگر ابھی تک کبھی بیمار نہیں ہوا تھا۔ اس کا باس یقیناً انشورنس کمپنی والے ڈاکٹر کے ساتھ ملاقات کے لیے آئے گا، اور اس کے والدین پہ الزام لگا رہا ہوگا کہ کیسا سست بیٹا پیدا کیا ہے، اور ڈاکٹر کی سفارش کو من و عن قبول کر لے گا۔ ڈاکٹر کا خیال تھا کہ کوئی بھی کبھی بیمار نہیں ہوتا، مگر کام کرنے کے لیے ان کی جان جاتی تھی، اور اس کے علاوہ کیا ڈاکٹر کی رائے واقعی غلط ہوگی؟ گریگر نے دراصل اتنی دیر تک سونے کے بعد نیند کی زیادتی کے سوا خود کو بالکل ٹھیک محسوس کیا، اور معمول سے کہیں زیادہ بھوکا بھی محسوس کیا۔ بستر چھوڑنے کا فوری فیصلہ کرنے کے وہ قابل ہی نہیں رہا تھا، تو یہی تمام تر خرافات اس کے دماغ میں تیزی سے اوپر نیچے چل رہی تھی۔ گھڑی اب 6:45 پر تھی۔ بیڈ کے سہانے کی طرف سے محتاط سی دستک ہوئی۔ گریگر، کسی نے پکارا۔ یہ اس کی ماں تھی۔ 6:45 ہو چکے ہیں، تم نے کہیں جانا نہیں ہے؟ ایک نفیس آواز۔ جواب میں گریگر اپنی ہی آواز سن کر چونک گیا۔ کوئی بھی غلط نہیں ہوئی تھی، بلا شبہ یہ اس کی اپنی ہی آواز تھی، مگر اس میں بے اختیار دردناک چیخ سی شامل ہو گئی، جس سے شروع کے لمحات میں تو الفاظ باقاعدہ واضح طور پر الگ الگ رہے، مگر آگے چل کر اس میں گونج جیسا کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا کہ جو اس کی آواز کو غیر واضح کر دیتی تھی، سننے والے کو یہ یقین نہیں دلاتی تھی کہ اس نے صحیح سنا ہے یا نہیں۔ گریگر تفصیلی جواب دینا اور سب کچھ سمجھانا چاہتا تھا، مگر حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس نے بس اتنا کہنے پر اکتفا کیا، ہاں شکریہ اماں، میں اٹھ ہی رہا تھا۔ دروازہ چونکہ ایک لکڑی کا تھا، اس لیے کمرے سے باہر آواز میں بگاڑنا قابل شناخت رہا۔ بس اس کی ماں اس کے جواب سے مطمئن ہو کر چلی گئی، لیکن اس مختصر سی گفتگو نے خاندان کے دوسرے لوگوں کو یہ باور کروا دیا گریگر ان کی توقعات کے برعکس اب بھی گھر پر تھا، اور جلد ہی اس کے والد نے ایک طرف کے دروازے پر اپنی بند مٹھی سے نرمی کے ساتھ دستک دی۔ گریگر اس سے پکارا، کیا بات ہے؟ اور تھوڑی دیر کے بعد اس سے دوبارہ گہری آواز میں خبردار کرتے ہوئے پکارا، گریگر۔ دوسری طرف کے دروازے پر اس کی بہن نے مایوسی سے آواز لگائی، گریگر، کیا تم ٹھیک نہیں ہو؟ تمہیں کچھ چاہیے؟ گریگر نے دونوں اطراف کو منہ کرتے ہوئے ایک ہی جواب دیا، میں تیار ہوں اب۔ یہ جملہ کہتے ہوئے اس نے احتیاط کے ساتھ ایک ایک لفظ کو جدا جدا کر کے اور ان کے درمیان وقفے ڈال کر ادا کیا، تاکہ وہ اپنی آواز میں سے تمام عجیب و غریب چیزیں نکال سکے۔ اس کا باپ ناشتے کے لیے واپس چل پڑا، مگر اس کی بہن نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، گریگر، دروازہ کھولو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ خدا را دروازہ کھولو۔ گریگر کا دروازہ کھولنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ دل ہی دل میں خوش ہوا کہ رات کو سوتے وقت گھر کے تمام دروازوں کو مقفل کرنے کی عادت جو اس نے سفر میں عدم تحفظ کی وجہ سے احتیاطاً اپنا لی تھی، آج حقیقتاً کام آئی تھی۔
وہ سب سے پہلے جو کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ بغیر کسی پریشانی کے اٹھ جائے، تیار ہو جائے اور سب سے بڑھ کر اپنا ناشتہ کریں۔ تب ہی وہ یہ غور کرے گا کہ آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ بستر پر لیٹ کر اپنے خیالات کو کسی معقول نتیجے پر نہیں پہنچا سکے گا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اکثر بستر پر ہلکا سا درد محسوس کرتا تھا، شاید عجیب و غریب لیٹنے کی وجہ سے، لیکن یہ ہمیشہ محض خیال ہی نکلتا تھا، اور وہ سوچتا تھا کہ آج اس کا خیال کیسے آہستہ آہستہ حل ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس کی دروازے میں تبدیلی، اس کی آواز میں تبدیلی صرف شدید ٹھنڈ کا شاخسانہ ہو سکتا تھا، جس کے بارے میں اسے رتی برابر بھی شک نہیں تھا، جو کہ سفر کرنے والے سیلز مین کے لیے ایک پیشہ ورانہ بیماری تھی۔ کمبل کو ایک طرف اتار پھینکنا نہایت آسان تھا۔ اسے صرف اتنا کرنا تھا کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا پھولا دیتا اور کمبل خود بخود گر جاتا، مگر اس عمل کا آغاز کرنا مشکل تھا، خاص طور پر جب وہ غیر معمولی چوڑا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کے لیے اپنے بازوؤں اور ہاتھوں کا استعمال کرتا تھا، لیکن اس کی جگہ پر اس کے پاس صرف وہ تمام چھوٹی ٹانگیں تھیں جو مسلسل مختلف سمتوں میں حرکت کر رہی تھیں اور جنہیں وہ قابو بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو موڑنا چاہتا تو وہ اپنے آپ اکڑ کر سیدھی ہونے والی سب سے پہلی ٹانگ دہی ہوتی، اور اگر وہ بالفرض محال اس ٹانگ کو حسب خواہش حرکت دینے میں کامیاب ہو بھی جاتا تو باقی سب آزاد ہو جاتے اور تکلیف دہ طریقے سے گھومتی رہتی تھی۔ یہ ایسا کام ہے جو بستر پر نہیں کیا جا سکتا، گریگر نے خود سے کہا، اس لیے اسے کرنے کی کوشش مت کرو۔ وہ سب سے پہلے اپنے جسم کے نچلے حصے کو بستر سے باہر نکالنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اس نچلے حصے کو کبھی نہیں دیکھا تھا اور یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کیسا لگتا ہے۔ ہلائے جانے کے لیے سب سے زیادہ مشکل ثابت ہوا، بس دھیرے دھیرے کوششیں جاری رہی۔ آخرکار جب وہ بے حال ہو گیا تو اس نے بلا سوچے سمجھے اپنی تمام تر قوت کے ساتھ اپنے آپ کو اچھال کر بیڈ پر دے مارا۔ اس افراتفری میں اس نے غلط سمت کا انتخاب کیا اور وہ پلنگ کی پائنی والے ٹخنے سے زور سے ٹکرایا، اور اس درد کی اٹھنے والی شدید لہر سے انکشاف ہوا کہ اس کا نچلا درد اس مخصوص صورتحال میں جسم کا غالباً حساس ترین حصہ تھا۔ تو پھر اس نے جسم کے اوپری حصے کو پہلے بستر سے باہر نکالنے کی کوشش کی، اپنے سر کو احتیاط سے ایک طرف موڑ دیا۔ اس نے یہ کافی آسانی سے کر لیا، اور اپنی چوڑائی اور وزن کے باوجود اس کے جسم کا بڑا حصہ آخرکار سر کی سمت آہستہ آہستہ چلا گیا۔ لیکن جب وہ آخرکار اپنا سر بستر سے باہر اور تازہ ہوا میں لے گیا تو اسے خیال آیا کہ اگر وہ خود کو گرنے دے تو یہ ایک معجزہ ہوگا کہ اس کا سر زخمی نہ ہو۔ اس لیے وہ آگے اس طرح دھکیلنے سے ڈرنے لگا، اور وہ کسی بھی قیمت پر حالیہ صورتحال میں اپنا ہوش نہیں کھونا چاہتا تھا۔ ہوش کھونے سے بہتر ہے کہ وہ بستر پر ہی رہے۔ سابقہ حالت میں واپس آنے کے لیے بھی اسے اتنی ہی زور آزمائی کرنا پڑی جتنے اٹھنے کے غرض سے درکار ہوئی تھی، مگر اب جب وہ پہلے کی طرح بستر پر پڑے کراہ رہا تھا تو ایک بار پھر اس نے اپنی ٹانگوں کو پہلے سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے دیکھا۔ اگر کچھ پہلے سے بھی بدتر ہو گیا اور اسے لگا اسے درست کرنے یا واپس ترتیب میں لانے کی اس کے پاس کوئی بھی ترکیب نہیں ہے، اس نے خود کو ایک بار پھر بتایا کہ اس کے لیے بہتر بستر پر رہنا ممکن نہیں ہے، اور سب سے زیادہ سمجھداری کی بات یہ ہوگی کہ وہ اس سے بہرحال جس طرح بھی ممکن ہو جتنی بھی قربانی دے کر نجات حاصل کرے۔ بیک وقت البتہ وہ اپنے آپ کو یہ یاد کرانا نہ بھولا کہ پریشان کن فیصلوں پر پہنچنے کے بجائے پرسکون غور کرنا بہت بہتر ہے۔ ایسے لمحات میں وہ اپنی نظریں جتنا ہو سکتا ٹھیک کھڑکی کی جانب کرتا، مگر بدقسمتی سے کھڑکی پر موجود صبح کی دھند تھی جو ایک جھلک میں نظر آئی اور جس نے حتیٰ کہ تنگ گلی کے دوسرے کنارے تک کو بھی چھپا دیا تھا۔
7 بج چکے تھے۔ گھڑی کا تازہ ترین شادیانہ بجنے پہ اس نے اپنے آپ کو سے کہا 7 بج گئے، اور پھر بھی اس قدر دھند اور تھوڑی دیر کے لیے کمزور سانسوں کے ساتھ پرسکون ہو کر لیٹ گیا، جیسے شاید وہ توقع کر رہا تھا کہ گہری خاموشی چیزیں کو واپس ان کی اصل اور فطری حالت میں لے آئے گی۔ مگر پھر اس نے اپنے آپ سے کہا اس سے پہلے کہ 7:15 بجے مجھے لازماً مکمل طور پر بستر چھوڑنا ہوگا، کیونکہ ایسے میں کوئی بھی دفتر سے پوچھ گچھ کے لیے آ سکتا ہے، اس لیے کہ دفتر 7 بجے سے پہلے کھل جاتا ہے۔ اور تبھی اس نے اپنے پورے وجود کے تمام حصوں کو ہم آہنگ کر کے ایک ساتھ حرکت دیتے ہوئے بستر سے نکالنے کی کوشش کی۔ اگر وہ اس طرح بستر سے گرنے میں کامیاب ہو گیا اور ایسا کرتے ہوئے اپنا سر بلند رکھتا تو شاید وہ اسے زخمی کرنے سے بچا سکے۔ اس کی پشت تو بہرحال بہت سخت لگ رہی تھی اور شاید اسے قالین پر گرنے سے کچھ نہ ہو۔ اس کی سب سے بڑی تشویش اس بلند آواز کی تھی جو فرض کیا جا سکتا تھا کہ پیدا ہو گئی، اور اگر یہ آواز بہت بلند نہ بھی ہوئی تو بھی دروازوں سے باہر خطرے کی گھنٹی بجا سکتی تھی، لیکن یہ ایک ایسا خطرہ تھا جسے لینا پڑا۔ جب گریگور اپنے آپ کو بستر سے آدھا نکالنے کے عمل میں مصروف تھا، اٹھنے کی یہ نئی ترکیب کوشش سے کہیں زیادہ کوئی کھیل تھا، اسے صرف آگے پیچھے ہلنا تھا، تو اچانک اسے خیال آیا کہ اگر کوئی مدد کو آ جاتا تو یہ سب کتنا آسان ہو جاتا۔ وہ مضبوط لوگ، اس کے ذہن میں اس کے والد اور نوکرانی تھی، 2 مضبوط، اس مقصد کے لیے بالکل کافی رہیں گے۔ انہیں صرف اپنے بازو کو اس کے گنبد نما پیٹھ کے کے نیچے گھسانا تھا، اسے بستر سے الگ کرنا پڑتا، اپنے بوجھ سمیت جھکنا تھا، اور اس کے بعد صرف صبر اور احتیاط کا مظاہرہ کرنا پڑتا تاکہ اس دوران وہ فرش پر اپنا الٹے ہونے کا عمل مکمل کر لیں، جہاں امید ہے اس کی چھوٹی ٹانگوں کی کوئی استعمال مل جائے۔ کیا یہ واقعی میں مدد کے لیے پکارنا چاہیے؟ حالانکہ تمام دروازے اندر سے مقفول تھے۔ اس سارے رنج و عالم کے باوجود اس منصوبے کے خیال پر وہ ہنسی دبانے ناکام رہا۔ What are the main character's thoughts and feelings as he grapples with his new condition? As Gregor grapples with his new condition, he experiences a profound sense of disorientation and loss. He struggles to come to terms with his altered identity and worries about the impact of his transformation on his relationship and sense of self-worth. وہ اپنے آپ کے لیے بہت پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا، کیسے لوگوں کا سامنا کروں گا، کیا کرنا ہے۔ How does Gregory's family react to his absence from work? Gregory's family initially reacted with a concern and confusion to his absence from work, expressing worry about his well-being and speculating about possible reason for his behavior. However, their concern gradually turns to frustration and resentment as they struggle to understand and cope with his transformation. پہلے تو ان کو بہت برا لگا، پہلے ان کو کنسرن تھا کہ کیا ہوا، کیوں نہیں جا رہا، پھر اس کے بعد ان کو تھوڑا سا غصہ آیا، اور پھر آگے کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ کچھ دیر گزر گئی تو وہ پہلے ہی اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ اگر وہ بہت زیادہ زور سے ہلتا تو اس کے لیے اپنا توازن برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا، مگر اب بہت جلد اسے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ 5 ہی منٹ میں 7:15 بجے ہوں گے، اور پھر فلیٹ کے دروازے پر ایک گھنٹی بجی، یہ کام سے کوئی ہوگا، اس نے سوچا اور بالکل ساکت ہو گیا، حالانکہ اس کی چھوٹی ٹانگیں اور بھی زیادہ تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ہر شے ساکت ہو گئی، یہ لوگ دروازہ نہیں کھول رہے، گریگور نے سوچا۔ وہ ایک نامعقول سی امید میں کھو گیا، مگر ظاہر ہے ہمیشہ کی طرح کام کاج والی لڑکی اپنی مخصوص دب دب کرتی چال کے ساتھ دروازے پر پہنچی اور کھول دیا۔ گریگور کو صرف مہمان کے استقبال کے ابتدائی الفاظ سننا چاہتا تھا تاکہ فوراً پہچان سکے وہ کون تھا، کہیں خود مینیجر ہی نہ دمکا ہو۔ کمرے میں کیا صرف گریگور ہی کام چور رہ گیا تھا؟ کوئی معمولی سی چوک ہو جائے تو سب شک بری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔
تو کیا ان کے خیال میں کیا تمام ملازم ان میں سے ہر ایک بے پرواہ تھے؟ کیا ان میں سے کوئی بھی وفادار اور فرمانبردار نہیں تھا جو ضمیر کے عذاب سے اتنا پریشان ہو جاتا کہ وہ بستر سے نہ اٹھ سکے گا اگر وہ کم از کم چند گھنٹے صبح کے وقت کمپنی کے کام پر نہ گزارتا؟ کیا یہ واقعی میں ایک ٹرینی سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے کافی نہیں تھا؟ اگر اس معمولی سے معاملے کی انکوائری واقعی اس قدر ضروری تھی تو اس کے لیے کسی اپرینٹس کو بھیج دیا جانا کافی نہیں تھا کیا؟ مینیجر کا بذات خود نازل ہونا ضروری تھا اور اسی دوران اس معصوم سے پورے خاندان کو سمجھایا جانا لازم تھا کہ اس مشکوک معاملے کے تفتیشی حقائق صرف مینیجر کی گوش و گزار کیے جا سکتے ہیں۔ اس ہیجان خیز کیفیت نے گریگور کو اس کے مذکورہ منصوبے کے حوالے سے آر یا پار کے فیصلہ کن ملحمے میں پہنچا دیا۔ اس نے اپنی پوری استعداد کے ساتھ خود کو بستر سے باہر اچھال دیا۔ زوردار دب کی آواز آئی، لیکن یہ واقعی میں کوئی تیز آواز نہیں تھی۔ اس کا گرنے کا اثر کلین سے تھوڑا کم کر دیا تھا اور گریگور کی پیٹھ میں اس کی سوچ سے زیادہ لچکدار تھی۔ اس نے آواز کو دبا دیا اور زیادہ قابل توجہ نہیں بنایا۔ البتہ اس نے اپنے سر کو کافی احتیاط سے نہیں پکڑا تھا اور گرتے وقت اسے چوٹ لگی۔ اضطراب اور درد کی کیفیت میں اس نے سر کو گھمایا اور اسے کلین پر رگڑا۔ Question: What is the chief clerk's role in the story and how does he views Gregor's behavior؟ آگے پڑھیں گے کہ آگے کیا ہے، یہ تو ہمیں آگے پتہ چلے گا نا۔ اور گریگور کمیونیکیشن کیسے کر رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، تو یہ تو ہم پڑھیں گے تو ہم آنسر کریں گے۔ اتنا لمبا۔ مینیجر نے کہا، وہاں کوئی شے گری بائیں طرف والے کمرے میں۔ گریگور نے اپنے تئیں تصور کرنے کی کوشش کی کہ آج جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے کیا کسی موقع پر مینیجر کے ساتھ بھی ویسا کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ ممکن ہے، لیکن گویا اس سوال کا جواب بھی چیف کلرک کے انتہائی پالش شدہ جوتوں کی کھردری آوازیں اب ملحقہ کمرے میں سنی جا سکتی تھی۔ برابر میں دائیں طرف والے کمرے سے اس کی بہن نے یہ بتانے کی سرگوشی کی، گریگور مینیجر یہاں ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، گریگور نے اپنے آپ سے کہا، مگر اس نے اپنی آواز اتنی بلند کرنے سے کی جسارت نہیں کی کہ اس کی بہن اسے سن سکے۔ گریگور اس کا باپ بائیں طرف والے کمرے سے پکارا، مینیجر صاحب آئے ہوئے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ تم صبح سویرے والی ٹرین سے کیوں نہیں نکلے۔ اب ہم انہیں کیا جواب دیں؟ اور ویسے بھی وہ آپ سے بالمشافہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو براہ کرم دروازہ کھول دو اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایک مہربان شخص ہے جو آپ کے کمرے کی بکھری حالت کو دیکھ کر قطعاً برا نہیں منائے گا۔ اب وہ کیا بتائے؟ پھر مینیجر نے پکارا، صبح بخیر مسٹر سامسا، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی ماں نے مینیجر سے کہا جبکہ اس کا والد دروازے کے ذریعے اس سے بات کرتا رہا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، براہ کرم مجھے پر یقین کریں، ورنہ گریگور ٹرین کیوں چھوڑتا؟ یہ جوان صرف کاروبار کے بارے میں سوچتا ہے۔ مجھے تو اس پر غصہ آتا ہے کہ یہ شام کو کبھی باہر نہیں نکلتا اور وہ اب ایک ہفتے سے شہر میں ہے، لیکن ہر شام گھر میں رہا ہے۔ یہاں وہ ہمارے ساتھ باورچی خانے میں بیٹھتا ہے اور صرف اخبار پڑھتا رہتا ہے، یا ٹرین کے ٹائم ٹیبلز کا مطالعہ کرتا ہے، یا پھر سفر کے اگلے شیڈول کو دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے آرام کا تصور آری کے ساتھ کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے حالیہ دنوں میں متواتر 2-3 راتیں لگا کر ایک تصویر کے لیے چھوٹا سا فریم بنایا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے۔ یہ اس کے کمرے میں لٹکا ہوا ہے۔ جیسے ہی گریگور دروازہ کھولے گا آپ دیکھیں گا۔ بہرحال مینیجر صاحب، آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ہم سارا خاندان مل کر بھی گریگور سے دروازہ نہ کھلوا سکتے۔ اب وہ بہت ضدی ہے اور آج تو اس کی طبیعت بھی واقعی خراب ہے۔ حالانکہ آج صبح اس نے کہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں بس ایک لمحے میں آ رہا ہوں، گریگور نے سوچ سمجھ کر وہ آہستہ سے کہا، اور اس دوران حرکت بھی نہیں کی تاکہ بات کرتے ہوئے کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے۔ مینیجر نے کہا، ٹھیک ہے مسز سامسا، میں اس کی وضاحت کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں سوچ سکتا۔ مجھے امید ہے یہ کوئی سنجیدہ معاملہ ہوگا بھی نہیں۔ دوسری طرف میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم کاروباری لوگوں کو اسے خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی، اکثر اوقات طبیعت کی چھوٹی موٹی خرابیاں کاروباروں کے تقاضوں کے پیش نظر
پس پشت ڈالنا ہوتی ہے۔ کیا مینیجر اب آپ سے ملنے کے لیے اندر آ سکتے ہیں؟ اس کے والد نے بے صبری سے دوبارہ دروازہ کٹکھٹاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، گریگر نے کہا۔ اس کے دائیں طرف والے کمرے میں ایک تکلیف دہ خاموشی چھا گئی۔ اس کے بائیں طرف والے کمرے میں اس کی بہن رونے لگی۔ اب اور اس کو کیا تکلیف ہے؟ اتنا لمبا۔ گریگر کی بہن دوسروں کے پاس کیوں نہیں گئی؟ وہ شاید ابھی بھی اٹھی تھی اور اس نے تیار ہونا بھی شروع نہیں کیا تھا۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ کیا یہ اس لیے تھا کہ وہ ابھی بستر سے نہیں اٹھا تھا اور مینیجر کو اندر نہیں آنے دیا تھا؟ کیونکہ وہ اپنی نوکری کو گروانے کے خطرے میں تھا، اور اگر ایسا ہوا تو اس کا باس ایک بار پھر ان کے والدین کا رقم کی دیر نہ تقاضی کے لیے اس طرح سے پیچھا کرے گا جیسے پہلے کرتا تھا۔ اس وقت یہ تشویش غالباً بلا وجہ تھی۔ گریگر اب بھی وہیں تھا اور اس کا خاندان کو بے یار و مددگار چھوڑنے کا ذرا بھی ارادہ نہیں تھا۔ فی الحال وہ بس وہیں قالین پر لیٹا رہا، اور کوئی بھی اس کی موجودہ حالت کو دیکھ لیتا تو اس سے یہ ہرگز یہ تقاضا نہ کرتا کہ وہ مینیجر کو اندر آنے دے۔ یہ صرف معمولی سی بے ادبی تھی، اور اس کے لیے بعد میں آسانی سے کوئی مناسب عذر بھی مل سکتا تھا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے لیے گریگر کو اس وقت برطرف کر دیا جائے، اور گریگر کو تو یہ بہت زیادہ معمول لگا کہ بات چیت اور رونے سے اس کی پریشانی دور کرنے کے بجائے اس سے اب بھی سکون دیا جائے۔ لیکن دوسرے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ پریشان تھے، اور ان کے موجودہ رویوں کی بہرحال وجہ موجود تھی۔ مسٹر سامسا، مینیجر اب چلانے لگا تھا۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ تم نے خود کو کمرے میں محصور کر لیا ہے؟ ہمیں صرف ہاں یا نہ سے زیادہ جواب نہیں دیتے۔ تم اپنے والدین کی نہایت سنجیدہ اور غیر ضروری مشکلات کا باعث بن رہے ہو اور ناکام ہو رہے ہو، اور میں اس کا صرف تذکرہ کر رہا ہوں۔ آپ اپنے کاروباری فرائض اس طریقے سے انجام دینے میں ناکام ہو رہے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں یہاں تمہارے والدین کی ایما پر اور اجر کی نمائندگی کرتے ہوئے تم سے بات کر رہا ہوں، اور ایک بار پھر نہایت سنجیدگی کے ساتھ تم سے تقاضا کرتا ہوں کہ تم فوری طور پر ان تمام چیزوں کا مکمل وضاحت کے ساتھ جواب دو۔ مگر تم نے مجھے حیران کر دیا، واقعی حیران کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ میں تمہیں ایک سنجیدہ اور عقل مند شخص کے طور پر جانتا ہوں، مگر تم اچانک ایسے من و موجی سے کردار میں سامنے آئے ہو جو واہیات قسم کے کرتب دکھانے میں مصروف ہیں۔ آج ہی چیف نے مجھے بتایا کہ تمہاری کسی غفلت پر وضاحتی خط جاری کیا گیا ہے جو وصولی کی رقم کے بارے میں تھا جو تمہارے حوالے کی گئی تھی۔ میں نے سچ پوچھوں تو تمہاری لاج رکھنے کی خاطر اسے کہا کہ نہیں، اس طرح کی کوئی وضاحت درست نہیں ہے، لیکن اب جب میں آپ کی ناقابل فہم و ضد دیکھتا ہوں تو مجھے اس کی طرف سے سفارشی کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، اور یہ بھی واضح کر دوں کہ کمپنی میں تمہاری پوزیشن بھی خطرے میں ہے۔ ابتدا میں میرا ارادہ کہ تم سے یہ ساری باتیں تنہائی میں کروں گا، مگر اب جب تم میرے وقت کا بلا وجہ ضائع کر رہے ہو تو میں نے سوچا کیوں نہ ان معاملات میں تمہارے والدین کو بھی شریک کر لوں۔ تمہاری کارکردگی حالیہ دنوں میں بہت غیر تسلی بخش رہی ہے۔ ہاں، یہ درست ہے کہ یہ سال کے وہ ایام نہیں ہے جب کاروبار زوروں پر ہوتا ہے، مگر سال میں ایسی بھی کوئی ایام ہرگز نہیں ہوتے جب کام سرے سے ٹپ ہو جائے، مسٹر سامسا، اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ چلو جی، دھمکی مل گئی۔ مگر صاحب، میں دروازہ کھول ہی رہا ہوں، گریگر نے بے خود ہو کر اور ہر شے بھول کر میں دروازہ کھولنے لگا ہوں۔ ایک لمحے میں کھول رہا ہوں۔ ہلکی سی طبیعت کی ناسازی اور ذرا سی غنودگی نے مجھے بستر سے نہیں اٹھنے دیا۔ ابھی بھی میں بستر پر پڑا ہوں، مگر اب بھی بالکل ہی حشاش بشاش ہوں۔ میں اب بھی بستر سے اٹھ رہا ہوں، صرف ایک لمحہ اور صبر کر لیں۔ حالت اتنی بھی ٹھیک نہیں ہے جتنا میں سوچ رہا ہوں، مگر اب بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ حیران کن ہے، کسی شخص کے ساتھ اچانک ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ کل رات میں بالکل ٹھیک تھا، میرے والدین بھی یہ جانتے ہیں، بالکل مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ دراصل کل رات ہی کو ہلکی سے کچھ علامات محسوس ہوئی تھی، یہ غالباً لوگوں کو بھی نظر آئی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے آپ کو کام پر کیوں نہیں بتایا۔ در حقیقت بعض اوقات آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بنا گھر میں ٹھہرے آپ کسی بیماری سے نجات پا سکتے ہیں،
براہ کرم میرے والدین کو تکلیف نہ دیں، آپ جو الزام لگا رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ان میں سے کسی بھی چیز کے بارے میں کسی نے مجھے کبھی ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ شاید آپ نے میرے بھیجے گئے تازہ ترین معاہدوں کو نہیں پڑھا۔ علاوہ ازیں میں 8 بجے والی ٹرین پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ اس چند گھنٹوں کے آرام نے مجھے تازہ دم کر دیا ہے۔ آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر، میں آپ کے بعد جلد ہی دفتر میں پہنچ جاؤں گا۔ باس کے سامنے میری خیر خواہی کرنے کا آپ کو اجر ملے گا۔ باس کو میری طرف سے تعظیم کا پیغام دیں۔ بمشکل پر جانے کو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور جب کہ گریگور کے الفاظ گٹ گٹ کر کے کہہ رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ دروازوں والی الماری کے بہت قریب تک چلا گیا۔ یہ آسانی سے ہو گیا کہ شاید اس وجہ سے کیونکہ وہ بستر میں لیٹے لیٹے حرکت کرنے کی بہت بار مشق کر چکا تھا۔ وہ واقعی دروازہ کھولنا چاہتا تھا، واقعی انہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور مینیجر نے اس بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس لیے بےتاب ہو رہا تھا کہ لوگ اس کی پیٹھ پیچھے جو کچھ کہہ رہے تھے اسے دیکھ چکنے کے بعد کیا کہتے ہیں۔ اگر اسے دیکھتی ہی ہڑبڑا کر بھاگنے لگے تو پھر یہ گریگور کی ذمہ داری نہیں رہے گی۔ وہ آرام کر سکتا ہے، لیکن اگر اسے روزمرہ کے معمول کی طرح قبول کیا جائے تو اس کے پاس اب بھی پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ اگر وہ تیز چلتا ہے تو وہ واقعی 8 بجے اسٹیشن پر ہو سکتا ہے۔ پہلی چند بار جب اس نے الماری کی ہموار سطح پر چڑھنے کی کوشش کی تو وہ پھر سے نیچے سرک گیا، لیکن آخرکار اس نے خود کو ایک آخری جھٹکا دیا اور وہاں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم کا نچلا حصہ شدید درد میں تھا، لیکن اس نے اب اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اب اس نے قریب رکھی ایک کرسی کے پشت پر اپنے آپ کو گرنے کے لیے چھوڑ دیا اور اپنی تھی تنی ننھی ٹانگوں کے ذریعے اس کے کنارے پر چمٹ گیا۔ ایسا کرنے کے دوران اس کا خود پر کنٹرول بھی آ گیا اور خاموشی سے وہیں چپکا رہا، کیونکہ وہ اب مینیجر کو اب صحیح سے سن سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، what the hell؟ اس کا آخر میں کیا ہوا؟ تو یہ سچ میں کیا چینج ہو گیا؟ unusual story، یہاں پہ لکھا بھی ہے unusual story۔ اچھا، many literary critics believe that it is a metaphor for the men who grew up in the industrial era, treated as a new slave, condemned to live in the mistreatment and injustice of the system. It is a short novel that tells the curious transformation of Gregory Samsa into an answer to all the events that are unleashed from this strange phenomena, create a growing narrative tension that does not cease until the end of the story. If you want to read more about this book, you can visit the following link: The Metamorphosis by Franz Kafka. اوکے، اگر یہ تھیم کے بارے میں بات کی جائے جو یہاں پر دیا گیا ہے تو میٹامورفوسس جو ہے وہ ایکچولی میں سمبولزم اس میں یوز کی گئی ہے، اور انجسٹس سسٹم کہ کس طرح سے، اور اچھا یہاں پہ ایک جب کیڑا اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے تو کیڑا مطلب کہ جب ہم پاور میں ہوتے ہیں تو مطلب کوئی بھی انسان پاور میں ہوتا ہے تو اس کو نیچے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی چھوٹے دکھتے ہیں، وہ کیڑوں کہتے ہیں نا، کیڑے کی طرح رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو چونٹی کی طرح۔ تو اس سمبولزم یوز کیا گیا ہے، اور انجسٹس اور مسٹریٹمنٹ، اور جو گریگری ہے وہ ایز اے سلیو کام کر رہا ہے، تو یہ اس کی بات ہے۔ میں بس تھک گئی اتنا ریڈنگ کر کے، بس ریڈنگ کی بس میں تھک گئی ہوں۔ اب بس ایک پوسٹ ریڈنگ کوشچن جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اور ساروں کو اب ریڈ نہیں کر پا رہی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی ہے، اور پھر کرتے ہیں اگلے ایکسرسائز، جو ہمارے پاس ایکسرسائز ہوں گے ہم وہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔
یہاں پر بھی کوشچنز ہیں. وٹ فزیکل چیلنجز ڈیٹ گریگر فیس از اے ریزلٹ آف ہز ٹرانسفارمیشن. اس کے جو سمبولزم ہے نا وہ آپ لوگوں نے اچھے سے دیکھنی ہے کہ کون سی چیز کس چیز کو سمبلائز کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ آپ سے کرٹیکل اپریسیشن ٹائپ کے کوشچن کو پوچھ سکتے ہیں، اور یہ ایک ناول ہے تو ناول میں تو اور بھی ڈیپلی کوشچنز جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں. اور اللہ نہ کرے کہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں آئے اتنا لینتھی اور بہت ہی بورنگ چیپٹر. یہاں پر بھی ہیں، اور یہ کوشچن سارے دیکھنے اپنے لیے ہیلپ لینے، اور کائنڈلی سبسکرائب کر لیا کریں اور شیئر کر لیا کریں، اور کیا کریں لائک بھی کر لیا کریں. آگے جتنے بھی ایکسرسائزز ہیں وہ پھر میں خود کروں گی. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ حافظ. سی یو ان نیکسٹ ویڈیو.